अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्तफा ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे उर्दू शिखात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ शेर नंबर 5 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 5 क्या है? शेर नंबर 5 यही है, गरज में क्या कहूँ तुझसे कि वो सहरा नशी क्या थे। गर्ज में क्या कहूँ तुझसे कि वो सहरा नशी क्या थे। जहांगीर जहां दारा व जहां बा व जहां आरा। गर्ज में क्या कहूँ तुझसे, गरज का मतलब क्या है? यानी गरज का मतलब क्या है? मकसद। यानी फॉर एग्जांपल, गरज के मैं क्या कहूँ, यानी जो मेरा गरज है, जो मेरा मकसद है, जो मतलब है, वो क्या कहूँ कि वो सहरा नशी। सहरा नशी का मतलब जंगल या रेगिस्तान में रहने वाले लोग, यानी सहरा नशीन से मुराद रीतले इलाके में रहने वाले लोग या अरब के लोग या सहरा में रहने वाले लोगों की तरफ इशारा है, या रेगिस्तान में रहने वाले लोग। जहांगीर, जहांगीर का मतलब दुनिया को फतह करने वाला, दुनिया पर गालिब आने वाला, ज़माने पर गालिब आने वाला, दुनिया पर गालिब आने वाला, दुनिया को कंट्रोल करने वाला। और ये जहांगीर के मानी है। जहान का मतलब यानी दुनिया, जहांगीर का मतलब कब्जा करने वाला, दुनिया पे कंट्रोल रखने वाला। जहानदार, तो जहानदार के मानी क्या है? जहानदार के मानी है दुनिया पर हुक्मरान। जहानबान के मानी है दुनिया के मुहाफिज या दुनिया के निगरां। यानी जहानदार का मतलब बादशाह भी है और जहानदार का मतलब यानी दुनिया पर हुक्मरान, मतलब यानी बादशाह मुराद लिया गया। और जहानबान के मानी है दुनिया की हिफाजत करने वाला या दुनिया के मुहाफिज या दुनिया के निगरान। और जहान आरा का मतलब है यानी दुनिया को आरास्ता करने वाला, दुनिया की तामीर करने वाला, दुनिया को एक नई शक्ल देने वाला। तो ये तो है इसके मानी। अब आप लोगों को इसकी मुख्तसर तशरीह की तरफ आप लोगों को लिए चलता हूँ। यानी इसका जो मफहूम है वो ये बनता है कि गरज में क्या कहूँ तुझसे कि वो सहरा नशी क्या थे। गरज के मतलब यानी मकसद या मतलब इसका क्या है? यानी गरज के यानी मकसद, मतलब कि मैं क्या कहूँ तुझसे, मैं तुम लोगों को क्या बताऊं कि वो सहरा नशी क्या थे, वो सहरा में रहने वाले लोग जो थे वो क्या थे, कौन थे। जहांगीर का मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि जहान को कंट्रोल करने वाला या जहान को हिफाजत, जहान में यानी जहान पे गालिब आने वाला। जहांगीर का मतलब ज़माने पर गालिब आने वाला, वक्त पे गालिब आने वाला, और या दुनिया और जहान का इंतज़ाम संभालने वाला। और इसके साथ साथ यानी या दुनिया को फतह करने वाला, ये जहांगीर के मानी है। जहानदार का मतलब है बादशाह, जहानबान के मानी है दुनिया की हिफाजत करने वाला, जहान आरा के मानी दुनिया को आरास्ता करने वाला। तो ये नहीं कहना ये चाहते हैं कि ये लोग ऐसे थे कि ये दुनिया पे कंट्रोल करने वाले लोग थे, दुनिया के कंट्रोल में आ गई थी। ये लोग ऐसे लोग थे कि अगरचे ये सहरा में रह रहे थे लेकिन ये दुनिया इनके कंट्रोल में आ गई थी। अल्लाह ताला हर इंसान को कामयाबी देता है, लेकिन जो लोग कामयाबी हासिल करने के लिए तवज्जो करते हैं। तो इसी वजह से इसकी मुख्तसर तशरीह की तरफ आप लोगों के लिए चलता हूँ। शेर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस शेर में नौजवान इस्लाम मुसलमानों से मुखातिब हैं और कहते हैं कि मैं तुमको क्या बताऊं उन लोगों के बारे में और उनकी सिफात के बारे में, उनकी खूबियों के बारे में, उनकी खूबियों के बारे में कि वो एक तरफ दुनिया को फतह कर रहे थे और साथ साथ दुनिया को जब फतेह कर रहे थे तो दूसरी तरफ वो दुनिया और इंसानियत के मुहाफिज और निगहबान भी थे। यानी मतलब इसका ये है कि एक तरफ तो वो फतह करने वाले थे, इलाकों को फतह करने वाले थे, और फतह या फतेह व फतह उनको मिल रहा था, या दुनिया को कंट्रोल करने वाले थे, लेकिन साथ साथ वो इंसानियत के मुहाफिज भी थे, हिफाजत करने वाले भी थे और निगहबान भी थे। निगहबान मतलब उनका ख्याल रखने वाला, निगाह रखने वाला, देखभाल करने वाला। तो ये ऐसे लोग थे कि उनके दिलों में भी अल्लाह का डर था और साथ साथ इंसानियत के साथ भी उनकी मोहब्बत यानी बदरजा अतम मौजूद थी, बदरजा तम बेहद। और वही इस दुनिया को आरास्ता कर रहे थे, खूबसूरत बना रहे थे और तज़य्युन और आराइश कर रहे थे और दुनिया को खूबसूरत बना रहे थे और दुनिया को तरक्की की नई बुलंदियों तक भी ले जा रहे थे। तो मतलब इसका ये है कि वो लोग ऐसे लोग थे कि वो सहरा में, जो वो लोग कौन थे, यानी लोग वो क्या थे, वो थे सहरा में रहने वाले लोग। तो मतलब इसका ये है
کہ یہ لوگ جو تھے وہ صحرا میں رہنے والے لوگ تھے، لیکن اگرچہ ان کے دلوں میں خوف خدا تھا اور خوف الہی تھا، اور ساتھ ساتھ اگر وہ کسی دنیا کو یا کسی جگہ پر فتح کرتا تھا تو اس جگہ کے لوگوں کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا تھا، بس سلوک ہی نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ یہ لوگ ایسے تھے۔ تو اب اس کی ایک تشریح ہو گئی ہے، دوسری تشریح کی طرف آپ لوگوں کو لے چلتا ہوں۔ اس شعر میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنا نوجوانان اسلام سے یا مسلمان نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں۔ کیوں سمجھاتے ہیں؟ انہیں یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اپنے اسلاف، اپنے بزرگ اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کی نقش قدم پر اپنی زندگیاں گزارنا شروع کر لو۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ غرض میں تم سے کیا کہوں، وہ صحرا میں رہنے والے لوگ کون تھے، کیا تھے، ان کا جو تعلق تھا، وہاں کیا تعلق تھا۔ یہ لوگ جو زندگی گزارنے کے بنیادی اصول اور ساتھ ساتھ ضوابط سے اور قوانین سے، وہ مطلب ضوابط سے آگاہ نہ تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے ان خانہ بدوشوں اور ان شتربانوں کو، صحرا میں رہنے والے لوگوں کو دنیا کا رہنما اور مثالی حکمران بنا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طریقے سکھاتے تھے۔ تو اس لیے اگر کسی مسلمان کو کسی جگہ پہ، کسی بھی اسٹیٹ پہ، کسی بھی حصے میں دنیا کی زندگی جب وہ گزار رہا ہے، تو وہ اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اصل کامیابی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ہمارے پیغمبر ہے، تو وہ آخری پیغمبر ہے۔ کیونکہ ہمارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک مکان ہے، اس مکان میں ساری اینٹیں رکھی گئی ہیں اور اس میں صرف ایک اینٹ کی جگہ رہ گئی ہے، تو وہ آخری اینٹ میں ہی ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک ایسا آئیڈیل سوسائٹی کے طور پر ان کو آگاہ کیا، اویئر کیا کہ زندگی کو گزارنی ہے تو انسانیت کے طور پر زندگی گزارنی ہے، ہیومینٹی کو فالو کرنا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے یہ لوگ کیا تھے، یہ مطلب ایجوکیٹڈ تو نہیں تھے، انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن جو تعلیم حاصل کی تھی، جو تعلیم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ملی ہوئی تھی، جو تعلیم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی ہوئی تھی، تو وہ تربیت دنیا کی ساری تربیت گاہوں سے بدرجہ اتم، بلکہ 100% سے بھی زیادہ بہترین تعلیم تھی، اور انسانیت کو پہچاننے والی تعلیم تھی۔ لہٰذا یہاں پہ صحرا نشینوں سے مراد یعنی جو اول لوگ تھے وہ مسلمان ہی ہے۔ اقبال مسلم نوجوانوں کو آگاہ کرتے ہیں، اویئر کرتے ہیں کہ تمہارے اسلاف سلف کو کہتے ہیں، بزرگ کو کہتے ہیں، جو پرانے دور میں جو رہنے والے لوگ تھے، یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ تو اسلاف دنیا کو فتح کرنے والے تھے اور دنیا پر حکمرانی کرنے والے تھے۔ مسلمانوں نے دنیا کے نظام میں بہتری پیدا کی اور ہر طرف، ہر سائڈ، ہر جانب، ہر سائڈ پہ امن و سکون پیدا کیا۔ امن و سکون سے لوگ زندگی گزار رہے تھے۔ ایسا نہیں کرتے تھے کہ کسی جگہ پہ جب وہ فتح حاصل کرتے تھے اور پھر ان لوگوں پہ دھاوا بولتے تھے، یعنی ان کو قتل کرتے تھے، ایسا نہیں کرتے تھے، ظلم نہیں کرتے تھے۔ اگرچہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اسی وجہ سے ایک جنگ تھی، تو جب وہ ختم ہوئی تو اس وقت پھر یہ ہوا کہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے یا ایک بچوں کو یا کچھ بچوں کو شاید ان کو قتل کیا تھا، یا اس طرح کچھ ہوا تھا۔ تو پھر ہمارے نبی، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ بہت زیادہ یعنی غصے ہوئے تھے، بہت زیادہ خفا تھے۔ خفا اس لیے تھے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت کے طور پر وہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بد دعا ہی نہیں مانگتے تھے، جس طرح طائف کا موقع تھا۔ بہرحال بات کسی اور طرف جا رہی ہے، لیکن یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو تھے، وہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرنا جانتے تھے، اور مسلمانوں نے دنیا کے نظام میں بہتری پیدا کی، دنیا کے نظام کو ترقی کی طرف گامزن کیا، اور ہر طرف امن سکون
ہر جگہ کو امن سکون کا گہوارہ بنا دیا۔ گہوارہ کا مطلب جگہ۔ اسلام سے قبل، اسلام سے آگے، اسلام سے پہلے دنیا کفر اور شرک اور بے انصافی کا گہوارہ بنی ہوئی تھی، لیکن اسلام نے پوری دنیا کو تہذیب اور تمدن سے آشنا کیا، روشناس کرایا، پہچان کرایا، لوگوں کو ایک ساتھ رہنے کا درس دیا، اور لوگ مہذب کا مطلب سیولائزڈ، یعنی ایک مذہب میں رہنے، مہذب اسے کہتے ہیں جو یعنی شریف ہو، جو سیولائزڈ ہو، زندگی گزارنا، یعنی وہ جس طرح ایک بندہ زندگی گزارتا ہے تو دوسروں کے لیے وہ اچھی سوچ رکھنے والے لوگ بن گئے تھے۔ تو اچھی سوچ جو بھی جن کی بھی ہوتی ہیں اس کو سیولائزڈ کہتے ہیں، اور لوگ مہذب اور شائستہ بن گئے۔ شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان ان تمام خوبیوں سے یعنی کنارہ کشی اختیار کر چکا ہے۔ مسلمان نوجوان ان تمام خصوصیات کو فراموش کر دیا ہے۔ مسلمانوں نے جتنی خصوصیات ہیں، جتنی کوالٹیز ہیں، ان کوالٹیز کے اوپر مسلمان عمل نہیں کر رہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ، ظاہری بات ہے کہ ایسی باتیں وہ کر رہے تھے جس کا نتیجہ یہ ہے، جس کا جو کنکلوژن ہے، جو ریزلٹ ہے، وہ یہی ہے کہ مسلمان محکوم ہو گئے ہیں۔ محکوم اسے کہتے ہیں جس کے اوپر دوسرے کا حکم چلتا ہو، اپنی بات نہیں منواتا ہو، اپنی بات کسی کو مطلب نہیں بتا سکتا ہو، وہ بندہ جو دوسرے بندے کی باتیں مانتا ہے اس کو محکوم ہی کہتے ہیں۔ تو ان کو اپنے اسلاف کے ماضی کو پیش نظر، یعنی نظر کے سامنے، پیش کا مطلب سامنے، نظر یعنی نظر کے سامنے، پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جس طرح میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ یعنی اپنی شاعری میں کہتے تھے کہ پیرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا۔ ظاہری بات ہے کہ پیرونا کا مطلب یعنی پیرونا ڈال دینا، کیا؟ تسبیح کے مالے میں، کیا؟ دانے۔ تو دانوں کو جب ایک تسبیح کے مالے میں ڈالنا اگرچہ یہ کام مشکل ہے، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس مشکل کام کو بھی آسان کر کے چھوڑوں گا۔ اس مشکل کام کو جب میں آسان کر کے بناؤں گا تو پھر اس مشکل کام کو میں چھوڑوں گا۔ یعنی مشکل کام کیا تھا؟ یہاں پہ تسبیح کے دانے مراد نہیں ہے، یہاں پہ مراد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو خیال ہے، ان کی جو سوچ ہے، وہ یہی ہے کہ اگرچہ ان مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں ہے، ان کے دلوں میں محبت کا بیج بونا یا ان کے دلوں میں اتحاد پیدا کرنا اگرچہ یہ کام مشکل ہے، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس مشکل کام کو بھی آسان کیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا۔ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کام مشکل ہے، تو اگر کسی بندے نے کسی کام کو مشکل سمجھا تو جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جو ڈر گئے سو مر گیا، تو اسی وجہ سے کسی بھی انسان کو، کسی بھی اسٹوڈنٹ کو نا امیدی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہر انسان کو کامیابی مل سکتی ہے، لیکن کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت تو چاہیے۔ کوئی بھی انسان جب وہ محنت کرتا ہے تو کامیابی ان کو ضرور ملتی ہے۔ زیادہ تر اسٹوڈنٹس کو میں کہتا ہوں کہ وہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پھر ڈسکریج ہوتے ہیں، تو ڈسکریج ہونے کے بجائے ان کو انکریج ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ کتابوں کا مطالعہ جاری رکھنا چاہیے، ایسی کتابیں پڑھنی چاہیے جن کی وجہ سے ان کے عقائد کو نیگیٹیوٹی کی طرف نہ لے جائیں۔ اگر ایسی کتابیں اگر کوئی بندہ پڑھ رہا ہے، وہ کتاب جو اگر کوئی پڑھ رہا ہے، اگر کوئی اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے، ان کا عقیدہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے تو دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی جو لمبی زندگی ہے اس زندگی میں اللہ نہ کرے کوئی ناکام ہو جائے، کہ ناکام ہو کے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب انسانوں کو اس دنیا سے کامل ایمان کے ساتھ رخصت فرمائیں، آمین آمین آمین۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح خود کرنی چاہیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی وجہ سے اپنے نوجوانوں کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، وہ جو صحرا کے رہنے والے لوگ تھے انہوں نے کوئی باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن ان کو جو تربیت ملی ہوئی تھی، جس تربیت کا سبق دیا گیا تھا، وہ سبق اتنا اچوتھا، اتنا حیران کن، اتنا خوبصورت اور اتنا نادر، اتنا یونیک، اتنا بہترین تھا کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جو جماعت بن گئی، جو لوگ بن گئے، تو وہ کچھ عجیب قسم کے لوگ بن گئے تھے۔ سب سے پہلے
جب اسلام کی روشنی ان کے دلوں تک نہیں پہنچی ہوئی تھی، اس وقت کہیں پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں اپنے اونٹ کو آگے بڑھانے پہ جھگڑا. یعنی جس طرح مولانا الطاف حسین حالی اپنی نظم میں کہتے ہیں، جب اسلام کی روشنی ان کے دلوں کو منور نہیں کر چکی تھی، تو اس وقت وہ لوگ جو تھے، کوئی بھی بندہ ان کے اوپر حکمرانی نہیں چاہتا تھا. لیکن جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات کے ذریعے سے، اپنی تربیت کے ذریعے سے اور تبلیغ کے ذریعے سے ان کے دلوں میں اللہ کے فضل و کرم سے جو اسلام کی روشنی جو پھونک چکے تھے، تو ظاہری بات ہے کہ ان کے بعد، ان کی تربیت کے بعد، وہ مسلمان جو تھے وہ ایسے مسلمان بن گئے کہ دنیا ان کی مثالیں دینے میں تکتے نہیں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جو جماعت بنی ہوئی تھی، تو بہت بہترین جماعت بنی ہوئی تھی. اسی وجہ سے آج کل بھی کسی بھی بندے کو، مطلب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی فتح کرتا ہے کسی علاقے کو، تو علاقے کو فتح کرنے کے بعد ان کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے. ان کو ایسی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، فیسلٹیز دینی چاہیے، تاکہ وہ لوگ ان فیسلٹیوں کو اختیار کر کے وہ مزید اپنے اسی ملک کو، اسی علاقے کو مطلب ترقی کی طرف گامزن کریں. تو کہنے کا مقصد یہی ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ یہ تشریح آپ کو پسند آئے گی، اور آپ کو میری ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچتا چلا جائے. تب تک کے لیے ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیں بھی دعاؤں کی ضرورت ہے. اور میری جو ویڈیو ہے، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں، تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچتی رہے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.